बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरी भाभी के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था। पहले ही बहुत सारी ऐसी हरकतें हो चुकी थीं जो किसी भी औरत को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आज जब बच्चा पैदा हुआ तो सामने का मंजर देखकर हम सारी औरतें हैरान रह गईं। मेरा नाम रेशम है, मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी। मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। सारे इलाके की लड़कियाँ उस पर मरती थीं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी ख़राबी थी कि उसे अपने ऊपर बहुत गुरूर था। वो ठीक से कोई काम नहीं करता था। हम लोग इतने ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, इसलिए मेहनत मजदूरी तो करना पड़ती थी। बाबा की दुकान थी, वहीं पर बैठना होता। वो कहता कि मैं पूरा दिन दुकान पर बैठूंगा तो धूप में, गर्मी में, सर्दी में तो मेरा सारा हुस्न ख़राब हो जाएगा। वो तो इससे भी ज़्यादा अपना ख्याल रखता था, शायद इसीलिए वो इतना ज़्यादा खूबसूरत था। कहता था ऐसी औरत से शादी करूंगा जो खुद ही काम करती होगी, ताकि ना मुझे तंग करे बल्कि अपने घर को ही खुद ही चलाए। तो फिर किसी बड़ी उस्तानी या किसी डॉक्टर से शादी करूंगा। मेरी माँ है, हम तो ऐसी ही लड़की लेकर आएंगे। इन्होंने एक लड़की का रिश्ता देखने जाना था जो कि अभी अभी डॉक्टर बनी थी। उसका नाम फरीदा था, 5 बहनों की बड़ी बहन थी। मैं उसको पहले से जानती थी क्योंकि उसकी छोटी बहन मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। वो मुझे इसके बारे में बताती रहती थी कि आप ही ने बड़ी मेहनत की है, खुद लोगों के ट्यूशन पढ़ाकर जगह जगह नौकरी करके अपनी फ़ीस दी है, नहीं तो हम डॉक्टर की पढ़ाई की फ़ीस नहीं दे सकते थे। वो हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहती है क्योंकि हम लोगों का कोई भाई नहीं है। मैंने अम्मी को कहा कि लड़की तो बहुत अच्छी है, उसकी बहन मेरे साथ ही पढ़ती है। हम लोग रिश्ता देखने चले गए। इन लोगों को लड़का पसंद आ गया, हमें लड़की भी पसंद थी क्योंकि लड़की खूबसूरत थी और डॉक्टर भी थी। लेकिन मेरी माँ के मुंह से बस ये लफ्ज़ निकल गया। उसके बाद सब कुछ ख़राब हो गया। मेरी माँ ने कहा, बेटी महीने के कितने पैसे कमा लेती हो, तुम्हें तो पता है घर भी चलाना होता है। उसने कहा मैं जितने भी पैसे कमा लूँ आंटी है उसने कहा मैं जितने भी पैसे कमा लूँ आंटी, इससे आप लोगों को क्या है। मैंने तो अपने पैसे अपने घर वालों को ही देने हैं, क्योंकि अभी मेरे घर में मेरी 5 बहनें बैठी हैं जिनकी मैंने शादी करनी है। अगर मैं शादी के बाद भी पैसे कमाऊंगी तो अपने घर को ही दूंगी। उसके बाद मैंने अम्मी के हाथ पर हाथ रख दिया। मैंने कहा ये पूछना ज़रूरी था। अम्मी ने कहा हम आपको सोच कर बताएंगे। अम्मी ने घर आकर शोर डाल दिया। उनका कहना था ये लड़की तो हमें 1 रुपया नहीं देगी, शादी के बाद भी अपने घर वालों के लिए कमाएगी, तो फिर हमने क्यों इसको लेकर आना है। मैंने कहा आप लोगों ने गलत बात की है। मैंने कहा उसकी कमाई पर हमारा हक नहीं बनता, वो पढ़ी लिखी लड़की है, आप इससे इसकी कमाई का पूछेंगे तो वो खुद ही शादी से इनकार कर देगी। और यही हुआ। इन्होंने 2 घंटे बाद कॉल करके कह दिया कि हमें ये शादी नहीं करनी। मेरी अम्मी को और गुस्सा आ गया। इन्होंने अब डॉक्टर फरीदा के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि एक तो वो मेरी दोस्त की बहन थी, ऊपर से अच्छी इंसान थी और जो कह रही थी ठीक थी। अम्मी ने एक और लड़की देख ली जो मेरे भाई के लिए मुनासिब थी, काफ़ी खूबसूरत थी, किसी स्कूल में पढ़ाती थी। उसकी तनख्वाह ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन 15-20 हज़ार रुपये थी। अम्मी ने कहा लोगों को क्या पता, हम लोगों को झूठ बोलेंगे और कहेंगे ये 50-60 हज़ार रुपये कमाती है, महीने के 15-20 हज़ार रुपये भी आ जाएं तो क्या बुरा है। मेरी भाभी का नाम आलिया था। मेरे भाई को भी वो पसंद थी क्योंकि वो खूबसूरत थी। हम लोगों ने शादी के रस्मों रिवाज पूरे किए, उसको अपने घर ले आए। वो भी बहुत अच्छी खातून थी। मेरे साथ उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। हम लोग घर में रहते थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन शादी को 1 महीना हो गया, मेरी भाभी अभी पढ़ाने के लिए नहीं जा रही थी। मेरी माँ ने कहा कि तुमने काम पर नहीं जाना। उसने कहा कि मैंने तो काम छोड़ दिया था क्योंकि मैंने सोचा था शादी के बाद अब तो सारा कुछ ठीक हो गया, इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। मेरी माँ हैरान रह गई। इन्होंने कहा जॉब करनी चाहिए, घर में बैठकर क्या करोगी, 4 लोगों का काम है, इतने काम तो नहीं हैं। मेरी बेटी भी तो है, भी घर के काम कर लेती है, मेरे हाथ पांव सलामत हैं, तुम जाओ जाकर अपनी नौकरी करो। मेरी भाभी का कहना था कि मैं तो एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती थी, एक दफ़े नौकरी छोड़ दी है, फिर जगह लेने के लिए बहुत से लोग आ जाते हैं, मुझे वहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी। मेरी माँ ने फिर भी ज़बरदस्ती उसको भेजा। मैं भी साथ गई, लेकिन यही बात थी कि अब उसे दोबारा नौकरी नहीं मिली। अब जहाँ नौकरी मिल रही थी वो लोग सिर्फ 7,000 रुपये दे रहे थे। मेरी भाभी का कहना था मैं 7,000 रुपये के लिए पूरा महीना ख़ार नहीं हो सकती। 7,000 की आजकल औकात ही क्या थी। फिर भी अम्मी ने कहा कि इसको जाना चाहिए, कुछ तो लेकर आए।
کوئی فائدہ تو ہو ہمیں۔ میری امی ہم سب کی سمجھ سے باہر تھیں۔ میری بھابھی کی شرافت تھی کہ وہ ابھی تک کچھ بولی نہیں تھی، پر امی کی حرکتیں بالکل بھی ٹھیک نہیں تھیں۔ میری بھابھی 1 مہینہ اسکول گئیں۔ ان کے لیے کافی مشکل تھا، گرمی میں روزانہ آنا جانا۔ 2,000 تو ان کا کرایہ لگ جاتا۔ میرا بھائی اتنا ذمہ دار نہیں تھا کہ ان کو چھوڑ کر بھی جاتا، پھر لے کر بھی آتا۔ لے دے کر 3-4 ہزار روپے ہی بچتے تھے، وہ بھی امی ان سے لے لیتیں۔ وہ کافی پریشان تھی۔ ایک دن چکر کھا کر گر گئی، ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یہ ماں بننے والی ہے اور ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے کہ ان کا بچہ ضائع ہو جائے۔ ہم لوگ کافی پریشان ہو گئے۔ امی بیمار تھیں، بھابھی کے ساتھ نہیں جاتی تھی۔ میری بھابھی نے کہا کہ مجھے گورنمنٹ ہسپتالوں میں نہیں جانا، یہاں اچھی سروس نہیں ہوتی، کسی پرائیویٹ ہسپتال میں چلتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پرائیویٹ ہسپتال میں گئے تو وہاں پر ڈاکٹر کی فیس بہت زیادہ تھی۔ میں نے اپنی دوست کو کال کی، میں نے کہا تمہاری بہن کون سے ہسپتال میں بیٹھتی ہے، میں نے بھابھی کو چیک کروانا ہے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، تم اپنی بھابھی کو لے جاؤ۔ اس نے مجھے پتہ بتایا۔ ہم ڈاکٹر فریدہ کے پاس چلے گئے۔ وہ مجھے پہچان گئی، یہ بھی سمجھ گئی کہ جس لڑکے کا رشتہ میرے لیے آیا تھا یہ اسی کی بیوی ہے، لیکن اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بڑے ہی اچھی طریقے سے چیک کیا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ کافی زیادہ پریشان لگ رہی تھی، ہماری وجہ سے نہیں، وہ پہلے ہی بہت پریشان تھی، نہ جانے کیا مسئلہ تھا۔ اسے میری بھابھی کو چیک کیا، اس نے کہا معاملات کافی خراب ہیں، اگر ٹھیک سے دیکھ بھال نہیں کی گئی تو یہ بچہ ان کا ضائع ہو جائے گا اور یہ کبھی ماں نہیں بن پائیں گی، یعنی بچہ دانی نکالنا پڑے گی۔ میں پریشان تو بہت تھی، لیکن میں نے شکر اس بات کا کیا کہ میں اپنی امی کو ساتھ لے کر نہیں آئی تھی، نہیں تو انہوں نے سب کو یہ کہہ دینا تھا کہ میری بھابھی تو بانجھ ہیں۔ کہنا عجیب لگتا ہے پر میری ماں پرانے خیالات کی تھیں، اسی طرح کی باتیں کرتی تھیں۔ میں نے اپنی بھابھی کو تسلی دی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ایک چھوٹا سا پروسیجر کریں گے، آپ کے اندر ہم ایک دوائی رکھ دیں گے، اس سے آپ کی پریگنینسی کو سہارا ملے گا، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ایک چھوٹی سی گولی ہے، بس آپ کی بچہ دانی میں رکھنا ہوگی۔ مجھے لگا ڈاکٹر کہے گی آپ ان کے شوہر کو بلا دیں تاکہ ہم ان کے دستخط وغیرہ لے لیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اس طرح کے معاملات میں شوہر کو بتائے بغیر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ڈاکٹر فریدہ نے ایسا نہیں کہا، میری بھابھی کو اندر لے گئی، انہوں نے کہا آپ کو تھوڑا سا بے ہوش کر دیں گے تاکہ آپ کو درد بھی نہ ہو۔ میری بھابھی نے کہا ٹھیک ہے۔ امی کا فون آیا تو میں نے کہا ہم اپنی دوست کے گھر چلے گئے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ میں نے امی سے جھوٹ بول دیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بھابھی کی زندگی خراب ہو، اس میں ان کا کیا قصور تھا اگر ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا تھا، یہ سب تو نارمل تھا، اس طرح تو عورتوں کے ساتھ ہوتا۔ بھابھی کو اندر لے جایا گیا، کافی دیر لگ گئی۔ اس نے کہا پروسیجر ہو گیا ہے، آدھا گھنٹہ آرام کریں تاکہ جو ہم نے ان کو نشہ دیا تھا وہ تھوڑا کم ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ ان کو گھر لے جا سکتی ہیں۔ اس نے دوائی بھی لکھ دی، بھابھی کو بیڈ ریسٹ بتایا۔ اس نے خصوصی طور پر یہ کہا کہ اب یہ کیس میرا ہے، آپ نے ان کو میرے پاس لے کر آنا ہے، کیونکہ اگر کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے تو وہ رنگ برنگی باتیں کریں گے، سب اپنا اپنا طریقہ علاج سمجھیں گے۔ مجھے ان کی سمجھ آ گئی ہے، میں ان کا اچھے سے علاج کر لوں گی اور پیسوں کی فکر بالکل بھی نہ کریں۔ گھر والی بات ہے، تم میری بہن کی دوست ہو، مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ جب فیس بھی لینے کو تیار نہیں تھی اور انہوں نے کہا اچھے سے خیال رکھیں گے، گھر والی بات ہے، تو پھر ہمیں کیا مسئلہ تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کیس آپ کے پاس ہی ہے اور ہم آپ کے پاس ہی آئیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا سارا پتہ اور فون نمبر وغیرہ لکھ لیا، اپنا نمبر بھی دیا۔ ویسے ڈاکٹر یوں اپنا نمبر مریض کو نہیں دیتی، پر اس نے کہا اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا، آپ آ نہ سکے تو مجھے فون کر دیجیے گا، میں فون پر آپ کو گائیڈ کر دوں گی، یا ہو سکے گا تو خود آ جاؤں گی۔ میں نے کہا یہ کتنی اچھی عورت تھی، اگر میری ماں نے وہ بات نہ کی ہوتی تو آج بھی اگر یہ میری بھابھی ہوتی تو مجھے اس پر زیادہ خوشی ہوتی، پر میری بھابھی بھی کوئی بری انسان نہیں تھی۔ ہم لوگ گھر آ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کسی کو اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو معاملہ تھا وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اسی لیے آپ اس بارے میں کچھ مت کیجیے گا، ویسے بھی نظر لگتی ہے۔ اس نے کہا گولی کی وجہ سے تھوڑا درد ہوگا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اس نے ہمیں بالکل ایسے محسوس کروایا جیسے ہم گھر میں ہی بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں۔ اسے ہماری کافی فکر تھی۔ میری بھابھی بہت متاثر ہوئیں
انہوں نے کہا بہت اچھی انسان ہے۔ ہم لوگ گھر آ گئے۔ اس کے بعد میری بھابھی کی حالت واقعی تھوڑی خراب تھی، پر پھر بہتر ہونے لگی۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ میری بھابھی کا پیٹ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ شروع کے مہینوں میں تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ عورت امید سے ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ 5 مہینے کے بعد پیٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ میری بھابھی تھی بھی کافی دبلی پتلی، پر پھر بھی ان کا پیٹ کافی بڑھ چکا تھا۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوگی، کیونکہ جب بیٹی پیدا ہونے والی ہوتی ہے تو پیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا، چلو ٹھیک ہے، پہلی اولاد ہے، بیٹا اگلے سال پیدا ہو جائے گا۔ میری بھابھی نے کہا کہ میں اگلے سال بالکل بھی بچہ نہیں پیدا کرنے والی جب تک یہ بچہ 3-4 سال کا نہیں ہو جاتا۔ اس طرح بچہ بھی نظر انداز ہوتا ہے اور ماں باپ کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے۔ آپ کا بیٹا تو کچھ کرتا نہیں ہے، اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ میری بھابھی بہت زیادہ غصے میں تھی اور بھائی کا رویہ ان کے ساتھ کون سا اچھا تھا۔ ایسا تو نہیں لگتا تھا کہ بھابھی سے محبت کرتے ہیں۔ گھر آتے تھے اور ان کے کمرے میں چلے جاتے، نہ کبھی ان کے لیے کوئی چیز لے کر آئے، نہ ان کو کہیں باہر لے کر گئے، نہ ہی ان کے گھر لے جاتے۔ میں ان کو ہر جگہ لے کر جاتی، میں بھی پورا دن فارغ ہوتی، اسی لیے میرا بھی دل لگا رہتا۔ لیکن بھائی کا رویہ بھابھی کے ساتھ بالکل بھی ایسا نہیں تھا جیسے شوہر کا بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی شادی پسند کی نہیں ہوئی تھی، پر پھر بھی بیوی سے محبت ہو ہی جاتی ہے، وہ بھی اتنی اچھی بیوی سے۔ امی کا رویہ بھی بھابھی کے ساتھ الگ تھا، ان سے سارے گھر کے کام کرواتی تھی، کہتی تھی کہ پیسے نہیں کما کر لانے تو کام تو کریں تاکہ ہم لوگ آرام کریں۔ اگر میں ان کا ساتھ دیتی تو مجھے بھی منع کرتی کہ تجھے زیادہ شوق ہے کام کرنے کا، کام کرنا اچھا لگتا ہے، چپ کر کے بیٹھ جا، کوئی ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی، اس کو کام کرنے دیں، اگر اس نے پیسے نہیں کمانے تو یہ کام کرے گی۔ میری بھابھی نے آج میری ماں کو جواب دے دیا تھا، شور ڈالتی تھی کہ وہ کام کرے، اتنا روز میرے بھائی پر ڈالتی کہ وہ گھر کا کوئی کام تو کرے۔ بابا تو اب بوڑھے ہو گئے تھے، صبح سے شام تک گھر سے باہر ہوتے، گھر میں کوئی موقع ہوتا، کوئی دعوت ہوتی، اس میں بابا موجود نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ دکان پر بیٹھے ہوتے۔ ان کی تو ساری زندگی ایسے گزر گئی تھی۔ ہمیں ڈاکٹر فریدہ کے پاس گئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ ایک دن اس نے خود ہی کال کر دی، اس نے کہا آپ کو کہا تھا کہ 1 ماہ بعد آنا ہے، آپ کیوں نہیں آئی؟ میں نے کہا کہ ہم لوگوں کو گھر سے نکلنے کا وقت نہیں مل رہا ہے، گھر میں اتنے سارے کام ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کاموں کو ایک طرف رکھیں، اس وقت آپ کو بھابھی کی سخت ضرورت ہے، ان کو میرے پاس لے آئیں۔ میں نے یہ بات اپنی بھابھی کو بتائی تو وہ کافی حیران تھیں۔ انہوں نے کہا یہ عورت تو ہماری بہت ہی زیادہ فکر کر رہی ہے۔ پھر میں نے اپنی بھابھی کو سب کچھ بتا دیا، کیونکہ ابھی تک تو میری بھابھی ویسے ہی میری ماں کی نیت اور فطرت سے واقف ہو چکی تھی۔ میری بھابھی نے کہا یہ تو قسمت اور نصیب کی باتیں ہیں، جس کے ساتھ جوڑ لکھا ہوتا ہے اسی کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے۔ تمہارا بھائی دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، لیکن اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے۔ اب یہ امید ہے کہ شاید اس بچے کی پیدائش کے بعد اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے، اور اگر اس کے بعد بھی نہ ہوا تو پھر میں یہ سمجھ لوں گی کہ میں بدقسمت ہوں۔ میں نے بھابھی کو تسلی دی، میں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، باقی یہ گھر بھی تو آپ کا ہی ہے، جو اس گھر میں ہوتا ہے وہ سب آپ کا ہے، آپ فکر نہیں کریں، بھائی کو آہستہ آہستہ سمجھ آ ہی جائے گی۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میری بھابھی نے کہا میرا پیٹ تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ الگ الگ حساب ہوتا ہے، ہم لوگ پتہ نہیں کیوں ایک عورت کے ساتھ دوسری کو ملانا شروع کر دیتے ہیں، سب کی اپنی اپنی صحت ہوتی ہے، اگر ایک انسان کا پیٹ 1 روٹی کھا کر بھرتا ہے تو دوسرے کا 2 روٹی کھا کر بھرتا ہے۔ اب ہم دوسرے کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تم بھی 1 روٹی کھاؤ کیونکہ دوسرے نے 1 روٹی کھائی تھی، اسی لیے سب کا اپنا اپنا حساب ہے۔ دن گزرنے لگے، 9 مہینے گزر گئے، ہم ہر مہینے ڈاکٹر فریدہ کے پاس چیک اپ کے لیے جاتے رہے۔ انہوں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، ایک دفعے بھی ہم سے فیس نہیں لی۔ میری دوست نے مجھے بتایا کہ ہم تینوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں شادی طے ہو گئی ہے، ہماری شادی جلد ہونے والی ہے۔ آپی نے ہمارے لیے بہت اچھا جہیز بھی بنایا ہے۔ میں اس بات پر خوش ہوں کہ شادی ایک ہی گھر میں ہو رہی ہے، اس بات پر حیران بھی تھی کہ تینوں بہنیں ایک ہی گھر میں جا رہی ہیں، یہ تو بہت اچھی بات تھی۔ میں نے کہا اللہ تمہاری آپی کے رزق میں برکت ڈالے، وہ بہت اچھی انسان ہیں۔
کہاں تو تم لوگوں کے گھر میں بہت زیادہ غربت تھی اور آج سب خیر ہے، یہ تو قسمت ہے۔ اس نے کہا یہ سب کچھ آپ ہی نے کیا ہے، وہ تو ہمارے جہیز میں ایک موٹر سائیکل بھی دے رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس طرح تو تمہارے سسرال والے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے، ہمیشہ تم لوگوں کی عزت کریں گے۔ میری دوست کی اور میری پڑھائی ویسے بھی پوری ہو گئی تھی، ہمارے پیپر بھی ہو گئے تھے، ہم تو رزلٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے کہا شادی میں آنا ہے، تیاری کر لو۔ میں نے کہا میں تو سب سے پہلے آؤں گی۔ 9 مہینے گزر گئے پر بھابھی کا درد ہی شروع نہیں ہو رہا تھا۔ 9 مہینے سے 15 دن اوپر بھی گزر گئے۔ ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر نے کہا سب کچھ نارمل ہے۔ اس طرح تقریباً 10.5 مہینے گزر گئے۔ میری ماں نے اب ایک دائی کو بلا لیا، کہا کہ تم لوگوں نے تو مذاق بنایا ہوا ہے، کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ بچہ 11 ماہ تک ماں کے پیٹ میں پڑا رہے؟ 11 ماہ ہی ہونے والے ہیں۔ بات تو پریشانی کی تھی، مجھے پہلے سے ہی کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، اسی لیے میں نے پہلے ہی اس کا حل نکال لیا تھا اور ڈاکٹر فریدہ سے بات بھی کر لی تھی۔ مجھے اس کی نیک نیتی پر پورا بھروسہ تھا، اسی لیے اس نے جو کچھ مجھے سمجھایا تھا میں سمجھ گئی ہوں گی۔ میں پریشان تھی۔ میں نے ڈاکٹر فریدہ سے جب آخری دفعہ بات کی تو انہوں نے مجھے ایک عجیب سی بات بتائی۔ انہوں نے کہا آپ کی بھابھی کی حالت بہت بری تھی، دوائیوں سے ان کا علاج نہیں ہونے والا تھا، اسی لیے میں نے ان کی بچہ دانی میں ایک ریشم کا کیڑا رکھ دیا تھا۔ یہ ایک دیسی علاج تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ان کا پورا وقت کتنا اچھا گزر گیا۔ اگر 2-4 ہفتے اوپر ہو جائیں تو اس کو نارمل سمجھیے گا، لیکن اپنی بھابھی کو اور اپنی امی کو نہیں بتائیے گا۔ جیسے ہی 12 مہینے پورے ہو جائیں ان کو میرے پاس لے آئیے گا۔ مجھے پتا تھا کہ کیا مسئلہ ہے، پر یہ بات میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ امی نے دائی کو بلا لیا، اس نے میری بھابھی کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ پیٹ تو بہت زیادہ بڑا ہے، بچہ بھی اندر ہل جل کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ بچہ ٹھیک ہے، لیکن اب خود ہی ڈیلیوری کروانی پڑے گی۔ میں بھابھی کو اپنی کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا مشورہ دینے لگی جس کے ساتھ وہ کام کرتی تھی، تاکہ اس کا حق بن جائے۔ میں نے کہا ہم تو ڈاکٹر فریدہ کے پاس جائیں گے، میرے منہ سے نکل گیا۔ میری امی نے کہا وہ ڈاکٹر فریدہ، اس کے پاس جانا تو وہ بدتمیز ہے، جان بوجھ کر کچھ کر دے گی ہم سے بدلہ لینے کے لیے۔ میں نے کہا وہ ایسی نہیں ہے، اس نے ہم سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ میری ماں نے کہا بہت ڈرامے کر لیے تم نے اپنی بھابھی کے ساتھ مل کر، یہ بچے کی زندگی کا سوال ہے، بس ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ وہ بھی بے بس ہو گئی۔ میرے بھائی نے میری ماں کا ساتھ دیا، میری بھابھی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے جب یہ سب دیکھا تو وہ بھی کافی پرانی ڈاکٹر تھی۔ اس نے کہا کہ ابھی مصنوعی دور ہے، ان کی ڈیلیوری ہو جائے گی۔ میں نے ہسپتال کی طرف دیکھا، ڈاکٹر کی شکل بھی ڈاکٹر نہیں لگ رہی تھی، ایسا لگتا تھا وہ کوئی دائی تھی اور ڈاکٹر بن کر بیٹھی تھی۔ ہسپتال بھی بہت گندا تھا، رات کا وقت تھا اور کوئی نہیں تھا ہسپتال میں، جیسے لوگوں کو اس پر کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ ہم بھابھی کو اندر لے گئے، میں نے کہا میں بھی ساتھ جاؤں گی، انہوں نے کہا تم بھی آ جاؤ۔ میری ماں نے کہا کہ یہ لڑکی تو پاگل ہے، آپ نے ایسی لڑکی نہیں دیکھی ہوگی جو اپنی ماں سے زیادہ اپنی بھابھی کی فکر میں لگی رہتی ہے۔ مجھے بھی اندر بلا لیا گیا۔ بھابھی مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ میں خود پریشان تھی کہ میں کیسے لے جاتی، اب تو ساری عورتیں سر پر کھڑی تھیں۔ میری ماں نے ان کو پیسے بھی دے دیے، وہ اپنا کام شروع کرنے لگی۔ میں نے بھابھی کو کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا، ڈیلیوری تو ہر جگہ ایک جیسی ہی ہوتی ہے، سب خیر ہوگی، فکر نہیں کریں۔ میں نے آخری حربہ آزمایا اور بھائی کو کہہ دیا کہ یہاں سے چلتے ہیں۔ بھائی نے کہا جس ہسپتال میں تم جانے کے لیے تیار ہو وہ پرائیویٹ ہسپتال ہے، وہاں بہت پیسے لگیں گے، رہنے دو۔ اب میں ان کو کیسے بتاتی کہ پیسے نہیں لگیں گے؟ میں بار بار ڈاکٹر فریدہ کا نمبر ملا رہی تھی پر ان کا نمبر بھی نہیں مل رہا تھا۔ میں اپنی دوست کو فون کر سکتی تھی، ڈاکٹر نے کہا یہ بات کسی کو بتانی بھی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میں یہاں مصروف تھی، انہوں نے کام بھی شروع کر دیا۔ میں واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم سب نے ایسا منظر دیکھا کہ ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بھابھی کے ہاں ولادت ہو گئی تھی، میری بھابھی نے بیٹے کو جنم دیا۔ بالکل بھی بچہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ دیر سے پیدا ہوا ہے یا کوئی مسئلہ ہے، بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ بچے کے ساتھ میری بھابھی کی بچہ دانی سے کچھ اور بھی نکلا، وہ چیز کافی بھاری تھی، وہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک سونے کا ٹکڑا تھا جس کو بہت احتیاط سے لپیٹا گیا تھا۔ اس کے اوپر کوئی خاص قسم کا کاغذ چڑھایا گیا تھا جس سے انسانی چمڑے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ہم سب حیران تھے۔ وہ ٹکڑا میری ماں نے اٹھا لیا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا بچہ 12 مہینے کا نہیں بلکہ 9 مہینے
اور 15 दिन का है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। आपको किसने कहा इतने महीने गुजर गए? हम लोग घर आए। घर में मेरी माँ की खुशी का आलम नहीं था, इसलिए कि इनको एक पोता मिला था, बल्कि इसलिए कि सोने का इतना बड़ा टुकड़ा भी मिल गया था। हमारी समझ से सब कुछ बाहर था, लेकिन मुझे पता हमारे घर आ गई। रात के 12 बजने वाले थे। उसके साथ उनकी बहन और मेरी दोस्त भी थी। इन्होंने आकर मुझे बताया कि मुझे ये सोने का टुकड़ा अस्पताल की एक दीवार से मिला। जब मैंने अपनी डिग्री टांगने के लिए वहाँ पर सुराख करवाया था, तो वहाँ एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। उसके पीछे एक तिजोरी थी। मैंने सुना है कि ये अस्पताल बाद में बनाया गया, पहले यहाँ किसी का घर था। शायद इसने यहाँ पर छुपाया था। जिस दिन आप लोग आए उसी दिन मिला, और वो भी कुछ था। अस्पताल वालों ने जब्त कर लिया, पर यह टुकड़ा मैंने छुपा लिया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसको कहीं छुपाना चाहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ छुपाऊँ। कहीं भी ले जाती तो परेशान रहती। मुझे इसके बारे में जवाब भी देना पड़ता, क्योंकि एक नर्स ने देख लिया था। इसलिए उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। मुझे यकीन था कि ये यहाँ पर महफूज रहेगा, फिर मैं आपसे इसको ले सकती थी। मैं डॉक्टर हूँ। मैंने इसे इस तरह से छुपाया था कि इससे आपकी भाभी या बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना था। हुआ भी नहीं। आपकी भाभी या बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना था। हुआ भी नहीं। अब ये मेरी अमानत है, आपको मुझे वापस करनी होगी। मेरी माँ ने कहा, नहीं, हम नहीं देंगे। ये तुमने हमारी बहू के पेट में रखा। हमारी बहू की जान भी जा सकती थी। हम डॉक्टर को बता देंगे, उसने सब कुछ देख लिया है। हम पुलिस को बुला लेंगे। यहाँ तो अच्छा भला तमाशा बन गया। उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, इसी के सहारे मैंने अपनी बहनों की शादी की, उनका जहेज़ बुक करवाया। मेहरबानी करके मुझे ये वापस कर दें। बिलाखिर मामला इस बात पर ख़त्म हुआ कि इसमें से कुछ हिस्सा मेरी अम्मी को भी दिया जाएगा। तब इन्होंने जाकर वो वापस कर दिया, क्योंकि मेरे भाई ने भी साथ दिया। मेरी भाभी ने भी कहा कि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। अगर मैं बयान बदल दूँ तो आप लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, केस भी नहीं करवा सकेंगे, ना ही इन्हें कुछ कह सकते हैं। इसने हमारी बहुत मदद की है। अस्पताल में जिन लोगों ने ये मंजर देखा था, उन्होंने भी हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद हमें इनकी कमज़ोरी पता चल गई कि वो औरत डॉक्टर ही नहीं, वहाँ पर डॉक्टर बनकर बैठी थी। हमने कहा, अगर आपने हमें तंग किया तो हम जाकर पुलिस को बता देंगे कि आप डॉक्टर नहीं हैं, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रही हैं। इस बात पर वो लोग खामोश हो गए। लेकिन डॉक्टर फरीदा बहुत अच्छी इंसान थी। उसने जो पैसे हमें देने का वादा किया, उसने अपनी माँ को नहीं दिए, बल्कि मेरी भाभी के हाथ पर रखे। भाभी ने वो पैसे कारोबार में लगा दिए, जिससे अब इनको महीने का प्रॉफिट आता है। वो अपना और अपने बच्चे का खर्चा उठाती हैं। मेरे लिए भी कोई ना कोई चीज़ ले लेती हैं, क्योंकि उनको मेरी माँ की नीयत समझ आ गई है। मेरा भाई भी उनकी ग़ुलामी करता है, क्योंकि पैसे उनके हाथ में होते हैं। अब उसे भी एहसास होने लगा है। ये कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ बहुत अजीब था। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसान की मजबूरी है। मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है। अच्छी खबर ये थी कि मेरी भाभी। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।